अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब, अर्ज है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, बस PSL शुरू होने में इतना सा टाइम रह गया। ये हफ्ता सैटरडे जो है इसमें जनाब हम देखेंगे दोबारा से PSL सीज़न 5 जो कि अधूरा रह गया था, वो जनाब वापस आने लगा है। और वो जो बाकी मैचेस थोड़े से रह गए हैं वो अब मुकम्मल होने हैं और पहला मैच होने जा रहा है जनाब कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का। बिल्कुल जी, एक मैच होगा 14 को, एक होगा 15 को और 17 को पता चलेगा कि कौन जीतेगा PSL सीजन 5। लेकिन इसके साथ साथ शफात, कल आपने देखा ना मैं कल कितनी दिलगरिस्ता मतलब कितनी मैं सैड थी। और रीज़न ये था कि हम स्टेडियम नहीं जा सकेंगे। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया कि भाई अब क्योंकि कोरोना की जो सेकंड वेव है इसने बहुत बुरे तरीके से हिट किया। फिर कल ही शफात हम देखें तो 34 लोग। अब गुज़िश्ता कुछ दिनों पे अगर हम नज़र डालें, कुछ हफ्तों पे नज़र डालें तो ये बहुत बड़ा नंबर सामने आया है। बहुत बड़ा नंबर है जनाब। और अब कोरोना वायरस को संजीदा तो हुकूमत तो ले रही है, लेकिन वो जो हुकूमत की मजमूई हिकमत अमली है वो नाकाम हो जाएगी अगर अवाम उनका साथ नहीं देंगे। इसीलिए अपना दिल मैंने मारा, मैंने कहा नहीं भी स्टेडियम का रुख नहीं करना, हम टेलीविज़न पे बैठ के देखेंगे। क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं मुझसे या मेरे साथ कोई ऐसा कोई भी ऐसा हो जिससे किसी और को नुकसान पहुँचे। ये सब और बहुत सी बातें भी जनाब आपके साथ डिस्कस करनी है आज के शो में, मगर सबसे पहले नज़र डालेंगे जनाब कहाँ पे? टॉप स्टोरीज पे नज़र डालेंगे। लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि बता दें आपको कि आज बड़े स्पेशल मेहमान आएंगे हमारे साथ। जल्दी से आपको टॉप स्टोरीज दिखा देते हैं। तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है और सबसे पहले आपको कोरोना की सेकेंड वेव के जो असरात हैं उस हवाले से आगाह करते चलें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए। कल 1800 अफराद का जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। और अभी अगर करंटली देखा जाए तो पाकिस्तान में कोरोना की वजह से जाँ बहक अफराद की जो तादाद है अब वो समहाउ शफात 7050 हो गई है। 7050 से तजावज़ कर चुकी है जनाब जाँ बहक अफराद की तादाद। और मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 22,088 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 36,686 कोरोना टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में अब तक 48 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। टेस्टों की तादाद कितनी है, टेस्टों के मामलात क्या हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन फ़िलहाल जो मौजू ज़ेर सुकून है वो यही है कि हमने कोरोना को शिकस्त देनी है। और कोरोना को शिकस्त देने के लिए लड़ाई करने की या कोरोना के को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोरोना को चैलेंज नहीं करना, आपने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में कुछ बुनियादी तब्दीलियां करनी है, जिनमें से सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपने जब भी बाहर जाना है मास्क पहन कर जाना। और गैर ज़रूरी तौर पर आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप गैदरिंग्स में जाएं, बिकॉज यू नेवर नो कि किसने कोरोना का जो वायरस है वो कैरी किया हुआ है। उसके लिए वो नुकसानदेह साबित ना हो, लेकिन आपके लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। और इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए NCOC ने मिनी लॉकडाउन की जानिब भी बढ़ने का जो है वो खदशा जाहिर कर दिया है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास कल हुआ, जिसमें कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिफारिशात दी गई। और इस इजलास में सिफारिश की गई है कि मज़ारात, सिनेमा हॉल्स और जो थिएटर्स हैं उनको फौरी बंद किया जाए। जी जनाब, और ये इसलिए किया जाए ताकि आप लोग वहाँ पे हजूम ना लगाएं। लेकिन अगर आप लोग हजूम लगाएंगे तो बड़े इज्तिमात पे पाबंदी ऑलरेडी आयद की जा रही है। और तालीमी इदारों में, जी हाँ तालीमी इदारे, क्योंकि मौसम की सख्ती भी है और मौसम की सख्ती के साथ साथ नज़ला ज़ुकाम फ्लू आपकी इम्यूनिटी को बुनियादी तौर पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, जिससे कोरोना वायरस कैच करने का खदशा है। तो जनाब तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कबल वक्त देने की सिफारिश भी की जाएगी, लेकिन इसका फैसला बाद में होगा। बिल्कुल शफात, लेकिन आपको याद होगा कि जब मुराद राज साहब हमारे शो में मौजूद थे तो वो भी एग्जैक्टली बात कर रहे थे कि वो विंटर वेकेशन जो कि दिसंबर के लास्ट वीक में दी जाती हैं, कोशिश होगी कि वो नवंबर के लास्ट वीक में दी जाए, इनसे पहले कर ली जाए। हो सकता है वो विंटर वेकेशन थोड़ी सी लंबी भी हो। लेकिन खैर हम जैसे देख रहे हैं कि तालीमी इदारे में भी जो कोरोना है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में तालीमी दरसगाहें भी बंद करना पड़ रही हैं। और NCOC का जो आइंदा इजलास है वो अब होगा 16 नवंबर को, जिसमें मुतवक्के है कि वफाकी वज़ीर बराए तालीम शफकत महमूद तमाम सूबाई वज़राए तालीम को तालीमी इदारों में केसेस के बढ़ते हुए रुझान पर एतमाद में भी लेंगे। और फिर मौसम सरमा की तातीलात कब और कितनी होनी चाहिए, इस हवाले से भी
तजावीज़ पेश किया। भैया इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है ना कि मैट्रिक के जो इम्तिहानात आने वाले हैं उसमें अभी तो कोर्स शुरू ही नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे बच्चे तो अभी तक कोर्स को प्रॉपरली फॉलो ही नहीं कर सके। तो अगर तातीलात इतनी लंबी आ गई तो फिर मार्च में इम्तिहान वो कैसे दे पाएंगे, ये एक बड़ा मसला है। कहा यह जा रहा है कि अब अगर ये इजलास जो जिसमें तालीमी इदारों के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाएगा, अगर उसके शुरा मुत्तफिक हुए तो फिर मुल्क में इत्तलाक कर दिया जाएगा मौसम सरमा की कबल अज वक्त छुट्टियों का। बिल्कुल, और साथ में शफात जो कि नए SOPs जो लागू भी किए गए हैं, जिनका इतलाक जो शादी हॉल से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उनका इतलाक तो होगा 20 नवंबर को। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर मकतबा फ़िक्र से, हर फील्ड से लोग उठ के आगे आ रहे हैं और लोगों से यही इस्तदा कर रहे हैं कि अब आपको कोरोना में अपना ख्याल रखना है और पहले से ज़्यादा एहतियात करनी। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकराम साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना फिर से सर उठा रहा है। अवाम पहले मास्क इसके लिए नहीं पहन रही थी कि पहले तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज थी कि नहीं जी कोई कोरोना वरोना नहीं है, और अब इसलिए नहीं पहन रही कि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, अब क्यों पहने, क्या कहिएगा इसमें? देखिए शवाद, जैसे आपने और मदिया ने बताया कि जब तक हम आपस में बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे कि हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स अपनी ज़िंदगी बचाने और अपने इर्द गिर्द के लोगों की बचाने के लिए ये तरजीहात में नहीं आएगा और हम छोटी छोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं करना चाहेंगे और अपने लोगों की जानों की कुर्बानी दे देंगे तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मसला हल होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने तो जो अपने लेवल पे करना है या जो स्ट्रेटजीज़ बनानी है, लेकिन हमें एज एन इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, हमारे पे बहुत बड़ा एक ज़िम्मेवारी है। और मेरा ख़्याल है कि इस्लाम में तो जो एक ज़िंदगी का बचाना ऐसे ही है जैसे इंसानियत का बचाना है। तो शायद ये जो आजमाइश है इसमें हम पूरा नहीं उतर रहे। और जैसे कि आपने खुद ही कहा कि कोरोना का एक तो यही है कि बहुत सारी थेरीज़, हर बंदा ही एक्सपर्ट है और वो कहता है कि है ही नहीं है कोरोना, और अगर है क्योंकि उसको नहीं हुआ या उसके चाहने वालों को, इर्द गिर्द के लोगों को नहीं हुआ, तो वो समझता है कि है नहीं, ये कोई पता नहीं कौन सी साजिश चल रही है दुनिया में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़या ही है और हर घंटे में हम 2 से 3 कीमती ज़िंदगियाँ सिर्फ पाकिस्तान में हमारी ज़ाया हो रही हैं। तो इसलिए इसको जब तक हम सीरियसली नहीं लेंगे, और मैं ये बता दूं कि ये समझना कि कोरोना ख़त्म हो गया था, ये हमारा एक बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा। और ये हर लेवल पे हमने ये गलती की कि उस वक़्त भी कोरोना मौजूद था और ये पोटेंशियल रहेगा कम से कम 3-4 साल। अच्छा, दुनिया में देखें, किसी भी दुनिया के खित्ते में अगर कोरोना रहेगा तो ट्रैवल करते हुए कौन सी देर लगती है। जो आजकल ट्रैवलिंग मोड्स हैं और दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, ये पोटेंशियल रहेगा। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि अगले 3-4 साल हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, किस तरह इज्तिमात, शादियाँ करनी हैं तो किस तरह बहुत सादगी से सुन्नत के मुताबिक करनी है, किस तरह हमने खाने नहीं सर्व करने, क्योंकि देखें अगर शादी एक ज़रूरी चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपका शादी पे खाना खिलाना ज़रूरी नहीं है। आप खाना टेक अवे कर दें, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना तो उस वक्त तो मास्क उतारने ही पड़ते हैं और उस वक्त तो एक हजूम बहुत छोटी जगह पे खाना खिलाते हैं। तो इसलिए मेरा समझता हूँ कि शादी को चेंज करना चाहिए। हमें अपनी लाइफस्टाइल को अब चेंज करने की ज़रूरत है और हमें अब एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी आदत को अब चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे अभी आपने बात की कि एक तो ये गलती हमने की कि हमने ये सोचा, हमने अखज़ किया कि कोरोना ख़त्म हो गया है, जो कि नहीं था और दुनिया भर में कोरोना के असरात हम देख रहे थे वैसे जारी सारी थे। अब मसला ये भी है कि बहुत सारे लोग जिनको कोरोना हो चुका हुआ है वो अक्सर मास्क पहनने से इज्तनाब करते हैं या बड़े आराम से गैदरिंग्स में चले जाते हैं, और जब मुझसे पूछते हैं कि भाई आप एहतियात क्यों नहीं करते, तो डॉक्टर साहब वो कहते हैं जी मुझे तो कोरोना हो चुका है, अब मुझे कोरोना नहीं हो सकता। तो क्या ये बात सही है? नहीं, देखिए मदिया, ये बिल्कुल है। देखें, अव्वल तो अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपको अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करा लेनी चाहिए, IgG। अगर वो एक प्रोटेक्टिव लेवल पे हैं, कट ऑफ से तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा हैं, तो किसी हद तक आपको प्रोटेक्शन है। लेकिन ये प्रोटेक्शन हमने देखा है कि बहुत जल्दी गिरती है। इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपने अपनी लाइफस्टाइल को या अपने रहने सहने के तरीके को कितना हेल्दी रखा हुआ है, आप कितना वज़न आपका आपकी हाइट के मुताबिक, एज के मुताबिक सही है या नहीं। अगर आप ओबीस हैं तो ये एंटीबॉडीज़ बहुत जल्दी गिरती हैं। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है,
آپ باقی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو اس میں بھی پروٹیکشن بہت کم ہو جاتی ہے. اور ایسے بہت سارے کیسز ہوئے ہیں کہ آپ کو دوسری یا تیسری دفعہ کرونا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وائرس شاید میوٹیٹ نہیں ہوئی, کیونکہ میری یونیورسٹی اس وقت بہت ایکٹیولی ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں, تو وائرس میوٹیٹ نہیں ہوئی, لیکن جو ہوسٹ رسپانس ہے ہمارا اور جو اس کا ٹرانسمیشن ریٹ ہے سردی کی وجہ سے یا خشکی کی وجہ سے, خاص کر کیونکہ ہیومیڈیٹی کم ہوئی ہے تو ٹرانسمیشن اس کی بہت ڈراپلیٹس کی اور ایروسولک کی بہت تیزی سے ہوتی ہے. ہم یہ آپ نے ایک میٹر تک لگاتے تھے. ایک اور وہ تھیوری جو کہ واٹس ایپ پہ گردش کر رہی ہے وہ یہ کہ جناب بارشیں ہوئی تھیں تو کرونا قابو میں تھا, دعا کریں بارشیں دوبارہ ہوں تو وہ کرونا جو ہے دوبارہ قابو میں آئے. تو کسی حد تک یہ بات درست ہے, مطلب جو آپ کی بات سے میں سمجھاؤں. جی کسی حد تک درست ہے, لیکن دیکھیں یہ چیزیں تو رہیں گی اور ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے بارش کرنا یا نہیں کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا جب دنیا سے ختم ہوگا, اور انشاءاللہ ہوگا 3 یا 4 سال میں, وہ تب ہوگا جب ہم میں سے زیادہ تر لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہوں گے. اور اس کو ابھی ٹائم لگے گا. ابھی تو ہم ٹرائل کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, الحمدللہ ہم نے 3000 لوگوں میں کر لیا اور اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کو جب تک 30% ہماری پاپولیشن نہیں ویکسینیٹ ہو جائے گی, جس پہ کئی سال لگ جائیں گے, تو یہ آتا ہی رہے گا. یہ سوچنا, اس لیے ہمیں اپنی پلاننگ ہی ایسے کرنی ہے کہ اگر بچے کی شادی کرنی ہے تو کس سادگی سے کرنی ہے. اور شاید یہ سلور لائننگ ہے ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ ہمارا جو طریقہ کار رہنے سہنے کا اور پیسے ضائع کرنے کا, اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہمیں ایک جھٹکا لگے اور ہم اس کو واپس اس لیول پہ, کیونکہ دین میں تو سادگی ہے, دین میں تو کفایت ہے, یہ تو ہمارے سوشل ایک بنا دیا تھا ہم نے انفراسٹرکچر. اس لیے یہ بہت بہتر ہوگا کہ ہم فیوچر کے لیے سوچیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی جو ویکسین آئی ہے کیا چانسز اس کے, ابھی جیسے آپ نے بولا بھی کہ بڑے کامیاب تجربے بھی اس کے ہوئے ہیں, کیا پرسنٹیج ہے اس کی کہ جو سکسیسفل ریٹس رہیں گے, کہ جو ویکسین کے نتائج ہیں وہ سکسیسفل رہیں گے؟ دیکھیں مدیہ, جو ہم اس وقت 2 ویکسینز پہ کام کر رہے ہیں. ایک انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے جو ہم نے انسیکٹ سے بناتے ہیں, اور ایک ایسی ویکسین ہے جو RNA ریکمبیننٹ ٹیکنیک سے, جس سے انسولین بھی بنتی ہے اور باقی بنتے ہیں. اٹینویٹڈ ویکسین ہے. سیفٹی تو اس کی اسٹیبلشڈ ہے کیونکہ ہم نے پاکستان میں بھی 3000 کے قریب کیسز کیے اور کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوئے. 10% کو ہیڈ ایک یا تھوڑی بہت ہوا, ایک دن کے لیے ہوا اور ختم ہو گیا. ان کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اچھی ہیں, پروٹیکٹیو ہیں, لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ کتنی دیر تک رہیں گی اینٹی باڈیز. مجھے یہ لگتا ہے کہ سال بعد شاید ہر ایک کو ایک اور شاٹ لگانا پڑے تاکہ وہ بوسٹ ہو جائے اس کی. اور یہی میرا خیال ہے کہ جو ہیڈ وے ہوگا اس کے ختم ہونے میں, کرونا کو ایک تاریخ کا حصہ بننے میں, مکمل حل ہے. اور جب ہوگا. تک ویکسین ڈیولپ نہیں ہو جاتی اور 30% پاپولیشن کو کم سے کم وہ ویکسین سے امیونائز نہیں ہو جاتے, یہ کرونا آتا رہے گا. بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ اٹس آلویز اے پلیجر. جب بھی وہ شو میں آتے ہیں ایک اور ڈائمنشن کھلتی ہے ہمارے ذہنوں کی. فی الحال ذرا بات کرتے ہیں کل ہونے والی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ کی, اور وہ تھی جناب کل لاہور میں احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں نون لیگ کے صدر شہباز شریف, بیٹے حمزہ شہباز سمیت 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی. نصرت شہباز, سلیمان شہباز, رابعہ عمران, ہارون یوسف, طاہر نقوی اور علی احمد پر عدم پیشی کی وجہ سے فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. ملزمان نے فرد جرم سے انکار کرتے ہوئے مقدمات کو سیاسی انتقام قرار دیا. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آدھے دھیلی کی بھی کرپشن نہیں کی اور اب تک اس کو ثابت بھی نہیں کیا جا سکا. عدالت نے شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں نیب کے 3 گواہان کو اب 26 نومبر کو طلب کر لیا. دوسری جانب گزشتہ روز شہباز شریف کی عدالت پیشی کے موقع پر متوالے آپے سے باہر دکھائی دیے. عدالت کے باہر شور شرابہ کیا, عدالتی راستے کو اکھاڑے میں تبدیل کر دیا اور پولیس کے ساتھ دست و گریباں بھی ہوئے. ایک کارکن تو بختر بند گاڑی پہ چڑھ گیا. ادھر وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ کمر درد اور مفروریاں ختم, اب ٹرائل ہوگا. نواز شریف کو واپس ایسے ہی لائیں گے جیسے ایک مجرم کو لانا چاہیے. کیا کہنا تھا شہزاد اکبر صاحب کا, آپ کو سنواتے ہیں. اب باقاعدہ طور پہ اس وقت مفرور ہیں اور ان کو واپس لانے کے لیے وہی طریقہ کار کیا جائے گا جو کسی بھی مجرم کے ساتھ ہونا چاہیے. جب تک عمران خان صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے, اور وقت دیکھے گا کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے, ان کے ہوتے ہوئے تو ان کو NRO نہیں ملتا, یہ روتے ہی رہیں گے, وہ تو مجھے پوری یقین. شہزاد اکبر صاحب سے
کہہ رہے تھے. دوسری جانب نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی اسلام آباد کی احتساب عدالت کے باہر گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے اختیارات سے تجاوز بھی ہو سکتا ہے, ہم پر کرپشن کا الزام نہیں. رپورٹ تو نہیں آئی, خلاصہ آیا کراچی میں جو آئی جی کا اغوا کا واقعہ ہوا, یہ کہا گیا کہ کچھ افسران تھے وہ جذبات میں آ گئے اور انہوں نے آئی جی کو اغوا کر لیا. ہمارا دفاع بھی یہاں یہی ہوگا, اگر جذبات میں آئی جی کو اغوا کیا جا سکتا ہے, جذبات میں عوام کی تکلیف دور کرنے کے لیے بھی اختیارات سے تجاوز کیا جا سکتا ہے. ہم پر یہاں کرپشن کا الزام نہیں ہے کہ ہم بھی جذبات میں آ گئے. جب ہم نے دیکھا کہ ملک میں بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, تو ہمیں بھی جذبات میں آ گئے اور ہم نے بھی تیزی سے یہ کام مکمل کیا. اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. شہزاد صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. یہ کہے گا کہ شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کا حتمی فیصلہ کب تک متوقع ہے, اور کیا اس حوالے سے جو فراہم کردہ ثبوت ہیں وہ اتنے مستحد ہیں کہ وہ ان کو مجرم ثابت کر سکیں گے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ تو ایک دھیلے کی بھی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں ہوئی. فرد جرم کا عائد کیا جانا کسی کیس کے اندر بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہے بیکاز یہ ایک تو کیس کا آغاز ہے کہ اس وقت ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. اس مقدمے کے اندر 16 سے زائد ملزمان ہیں, جس میں سے 5 لوگ مفرور ہیں, 4 لوگ اس میں سے اپروور ہو چکے ہیں. باقی لوگوں کے خلاف اب یہ مقدمہ چلے گا اور باقی ماندہ جتنے لوگ اس وقت عدالت میں موجود ہیں, چاہے وہ حراست میں ہیں یا ضمانت میں ہیں, ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. فرد جرم بڑی تفصیلی ہے, 31 صفحات اور 51 پیراز کے اوپر مبنی ہے, اور شہباز شریف اور ان کی پورے خاندان کی پچھلے 15 سالہ کرپشن, منی لانڈرنگ اور جو آمدن سے زائد اثاثوں کو پوری طرح سے بیان کرتی ہے. اب اس کے اندر 2 ہفتوں کا ٹائم ڈیفنس نے مانگا ہے تیاری کے لیے, اور اس کے بعد امید ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی طرف معاملہ جائے گا. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ 4-6 ماہ کے اندر پورا مقدمہ اگر چلایا جائے تو یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان مقدمات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیفنس ہوتا ہے, جو شہباز شریف اور ان کے وکلاء ہوں گے, وہ ہر ہیلے بہانے سے کوشش کریں گے کہ اس مقدمے کو طوالت دی جا سکے. اب یہ ذمہ داری پروسیکیوشن کے اوپر ہے کہ کتنی مستعدی سے اور تیزی سے اس مقدمے کو وہ چلا سکتے ہیں, کیونکہ ان تمام مقدمات کا ایک منطقی نتیجہ نکلنا بہت ضروری ہے, ورنہ وہی بات ہوتی ہے کہ مقدمے چلتے ہیں اور پھر یہ ایسے ملزمان اس قسم کا نیریٹو بنانے میں لگ جاتے ہیں کہ جیسے شاید ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہ تھا. شہزاد صاحب ایک مسئلہ ہے, شہباز شریف صاحب کمپلین کر رہے ہیں مسلسل, ان کی کمر میں درد ہے اور وہ سہولیات کے حوالے سے ہی بات کریں. فزیو تھراپسٹ بھی انہوں نے مانگا ہے اور انہوں نے کل اس حوالے سے شکایت بھی کی کہ ان کو فزیو تھراپی کی سہولت میسر نہیں ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ جیسے اب بختر بند گاڑی کا بھی ایک ایشو سامنے آ گیا ہے, اس میں بھی انہوں نے کمپلین کی ہے کہ جی میں اس میں لیٹ کے آیا ہوں. یہ ایشوز کیا سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, سب سے ایک اچنبے کی بات یہ ہے, اچنبے کی تو شاید ہمارے لیے ہے لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, کہ جب سے یہ مقدمہ شروع ہوا ہے اور جب سے گرفتاری شروع ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے اوپر لگے 31 صفحات کے فرد جرم کی ایک ایک شک کا آپ شک وار جواب دیں. اگر آپ سچے ہیں اور آپ کے اوپر لگائے گئے تمام مقدمات جھوٹے ہیں تو آپ اس کا شک وار جواب دیں. ایک بھی ایلیگیشن کا جواب سٹریٹ فارورڈ نہیں آیا. آج بھی عدالت کے اندر دونوں باپ بیٹوں کی وہی ڈرامے بازی تھی کہ میری کمر میں درد ہے, مجھے کرسی نہیں دی جاتی, مجھے موڑا دیا جاتا ہے, مجھے اے پی سی میں لایا جاتا ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ آپ ایک ملزم ہیں, آپ جیل میں باقی تمام ملزمان کی طرح ہیں, آپ اسی اے پی سی میں لائے جاتے ہیں جس میں آپ آصف علی زرداری وغیرہ کو لے کے جاتے تھے. یہ تو آپ کے لیے بڑا اچھا وی آئی پی انتظام میں سمجھتا ہوں انہوں نے کیا ہوا ہے. اے پی سی تو بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے. عام قیدی تو وہ جیل وین کے اندر آتا ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے اندر جیل سے عدالت تک لایا جائے؟ مجھے تو ان کی بات یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. اور یہ جو دیکھیے, جو جیلیں ہیں, جو اسپتال ہیں, خدا را یہ سارے کے سارے وہی ہیں جو آپ اس ملک میں چھوڑ کے گئے تھے. آپ پچھلے 10 سالوں میں تواتر سے حکمران تھے, اس سے پہلے 30 سالوں میں بھی آپ سسٹم کا حصہ رہے.
جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں اسی کے تحت آپ کے ساتھ لیکن سلوک کیا سمہاؤ کوئی جا ایسا رہا ادارہ ہے. بھی نہیں بن سکا جس میں ان کا علاج بھی ہو سکے. جیسے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اس وقت لندن میں موجود ہے اپنے علاج کے لیے, لیکن ابھی تو کچھ خاص خبر نہیں ان کے حوالے سے آئی. حکومت کی جانب سے کہا جا رہا تھا, کوئی اسپیسیفک ڈیٹ بھی دی گئی تھی کہ اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے. تو سر کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, نواز شریف کی واپسی کے لیے اس وقت ہم برطانوی حکومت سے رابطے میں ہیں. ہم نے ان سے استدعا کی ہے کہ نواز شریف چونکہ ایک مجرم ہے, پروکلیمڈ افینڈر ہے, اشتہاری اور مفرور ڈکلیئر ہو چکا ہے, اسے پاکستان واپس حوالے کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروکلمیشن کی پروسیس کمپلیٹ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کی بھی آپشن کو دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت ہمارا سفارتی سطح پہ بھی رابطہ ہے تاکہ اس کو جلد سے جلد نواز شریف کو واپس لایا جا سکے. ان کو اپنے لیے بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ دیکھیے اگر وہ اس وقت سیاست میں اپنا کوئی کردار سمجھتے ہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کے قانون اور آئین کو مانتے ہیں تو وہ تاعمر نااہل قرار دیے جا چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں کسی طریقے کا وہ رول ادا کر سکتے ہیں تو وہ خود بھی واپس آ سکتے ہیں. یہ بات کہنا کہ نواز شریف جب ٹھیک ہو جائیں گے تو تب واپس آئیں گے, پہلے تو مسلم لیگ نون یہ بتا دیں ان کو بیماری کیا ہے. بہت بہت شکریہ جی. اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے ساری صورتحال کے حوالے سے. نون لیگ کا ایک موقف, نون لیگ کا ایک نیریٹو جو ساری صورتحال پر ڈیولپ ہوتا ہے وہ یہ کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب میرے خیال میں کچھ ایسا, میرے خیال میں صدب آپ ضرور ہونا چاہیے, کوئی ایسا نیریٹو حکومتی بھی ضرور آنا چاہیے کہ اپوزیشن کا نیریٹو جو ہے وہ کسی حد تک دب جائے اور بدلے کی جو بات جو اپوزیشن جس طرح سے پرووک کری وہ اس طرح سے سامنے نہ آئے. کل جناب ایک اور اہم معاملہ ہوا اور وہ یہ ہے کہ جناب احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کی تھی. اس ٹویٹ میں انہوں نے ایک آرٹیکل پوسٹ کیا اور اس آرٹیکل کی جو ہیڈ لائن تھی وہ اس قسم کی تھی کہ جناب ٹرمپس ڈیفیٹ از اے بلو ٹو آل ڈکٹیٹرز اینڈ ڈیمیگاگز آف دا ماڈرن ورلڈ. اور اس کو احسن اقبال صاحب نے کوٹ کرے گا, جی ہمارے ملک میں بھی ایک ایسے ہی ہے, اور اس بات کو یو ایس سفارت خانے نے ری ٹویٹ کر دیا, انڈورس کر دیا. اب جناب یہ ہوا کہ کل انہوں نے اس معاملے پہ معافی مانگ لی ہے یو ایس سفارت خانے نے, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے اس پہ موقع بڑا سخت ہے. بالکل شفاعت, اور اس ٹویٹ کے بعد معاملات کافی ذرا خراب ہو گئے ہیں, بڑا بھونچال آ گیا. اور انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری صاحبہ نے تو فوری اس پہ رد عمل بھی دیا. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ امریکی سفارت خانے کو سفارتی روایات کی پیروی کرنی چاہیے, اور بعد میں امریکی سفارت خانے نے ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا. سابقہ ٹویٹ پر اور ساتھ میں معذرت بھی کر لی. امریکی سفارت خانے کا اب یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بغیر اجازت رسائی حاصل کی گئی, اور سفارت خانہ سیاسی پیغامات کی پوسٹنگ یا ری ٹویٹ کی توثیق نہیں کرتا. شیری مزاری نے اس کے جواب میں پھر ایک اور ٹویٹ کر دیا, اور اس ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ واضح ہو گیا کہ سفارت خانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک نہیں کیا گیا تھا. امریکی سفارت خانے میں کام کرنے والوں کی حرکت قابل قبول نہیں ہے, اور سٹاف کی ویزا سکروٹنی سمیت اس معاملے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. یہ جناب, اور ان کا یہ اتنا سخت موقف کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان کا جو نیریٹو سامنے آیا وہ یہ کہ جناب آپ کوئی ایک سفارت خانہ کسی ایک پارٹی کا نیریٹو یا اس کا ایجنڈا لے کر چلنا یہ کسی ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو جناب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب وقت دینے کے لیے. سر بڑا سخت موقف ہے شیری مزاری صاحبہ کا, حکومت پاکستان کا, اس پہ جی ویزا سکروٹنی ہو سکتی ہے, آپ کسی دوسری پارٹی کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں, معاملہ کیا واقعی اتنا گمبھیر ہے؟ دیکھیے, یہ اس قسم کے حالات اور اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہے, ٹویٹر آج کل جو ہے وہ آفیشیل ٹویٹر وہ ایک فارن پالیسی کا ایک ٹول کے طور پر کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں تو اس لحاظ سے یہ ایک آفیشیل کمیونیکیشن اس کو سمجھا جاتا ہے, اور اس لحاظ سے یہ سیریس معاملہ ہے. اور یہ سیریس معاملے کا جب معذرت کر لی تو اس کے دو طریقے ہیں, یا تو اس معذرت کو فارن آفس قبول کر لے, یا فارن آفس کے پاس جو اس وقت انٹرنیشنل قانون کے مطابق جو طریقہ کار موجود ہے اس کے مطابق وہ ایک ڈیمارش یعنی کہ ایک ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کے ذریعے پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور اس سے زیادہ سخت موقف اختیار کریں تو اگر وہ کہتے ہیں, یو ایس ایمبیسی والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتھرائزیشن کے بغیر کسی نے کر دی ہے تو ٹھیک ہے اس کا نام دے دیں تاکہ اس کو ہم پی این جی ڈکلیئر کر دیں, مطلب پرسنل نان گریٹا ڈکلیئر کر دیں. وہ بھی ویانا کنونشن 1961 میں دیا ہوا ہے, آرٹیکل 9 بالکل صحیح کہتا ہے کہ امریکی سفارت خانے میں بڑے آرام سے دوسری ٹویٹ میں ایکسکیوز دے دی کہ جی کسی نے ایکسس کر لیا. کیا اتنا آسان ہے سب کچھ کرنا؟ بالکل نہیں, کیونکہ میں بہت سارے ملکوں میں رہا ہوں, اور بہت سارے ملکوں کے جو سوشل میڈیا کی پالیسی ہے
وہ بالکل فॉरेन पॉलिसी के नैरेटिव को आगे प्रोपेल करने के लिए है। गो कि इब्तदाई तौर पर सोशल मीडिया को इसलिए अपनाया गया था फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर कि वो पब्लिक डिप्लोमेसी करेंगे, लेकिन अब उसके अलावा बहुत सारे और पॉलिसी मैटर्स वो उसके जरिए, ये एक बात जाहिर करता है कि माइंड सेट क्या है इस वक्त। एम्बेसी से मुराद ये है कि अमेरिका का, और वो माइंड सेट एक इस अंदाज में सामने आ गया कि उस पॉलिसी के तहत जो भी एहलकार वहाँ मौजूद है, चाहे उसको जितनी भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है, उसने उसको रिट्यूट कर दिया हो, और ऐसा हो नहीं सकता कि इस किस्म के सीरियस मामले को आंखें बंद करके को रिट्यूट कर दे और बगैर अथराइजेशन के कर दे। बहरहाल उन्होंने बड़े एक डिप्लोमेटिकली माजरत इसलिए कर ली कि उनको पता है कि दुनिया अक़वाम भी इसको जब देखेगी तो इसको बड़ी नापसंदीदगी के अंदाज से देखेगी, इसलिए कि इंटरनल मामलात में इंटरफियर करना कानून के भी खिलाफ है। लिहाजा अगर पाकिस्तान चाहे सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करे तो बिल्कुल हक बजानिब होगा कि वो आर्टिकल 9 वियना कन्वेंशन के तहत PNG कर ले उस शख्स को जिससे अमेरिकन सफारत खाना कहता है कि गलती हुई है, और अगर ऐसा नहीं है तो डिमार्श भेज दे। डिमार्श का मतलब है एक प्रोटेस्ट कर दे। तो वो ये दोनों सूरत में मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करना इस वक्त जरूरी होगा। वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 9 के तहत अगर उस शख्स का पता चला लिया जाए जिसने ये जो अकाउंट है वो अप्रोच किया है या सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी की है, तो उस शख्स को जो है नापसंदीदा करार दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी। जमील साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस मामले के हवाले से। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे कुछ ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्योंकि ऑफ कोर्स जब कोविड-19 आया और लोग अपने घरों तक महसूर होकर रह गए, लेकिन लोगों ने शॉपिंग करना जो है वो फिर भी नहीं छोड़ी और शॉपिंग करते रहे। और कुछ लोग तो वेट करते रहे शफात कि अच्छा ज़रा सेल का सीज़न आ जाए, लेकिन अब तो एक ऐसी सेल आई है जिसको कहते हैं जनाब 11/11, जिसने हर एक सेल को पीछे छोड़ दिया जनाब। तो जनाब मामला ये है कि कोविड के दौरान सब लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होता ये है कि आप ज़रा फ़ोन पे ज़रा ज़्यादा वक्त सर्व करते हैं और ज़रा आपको लगता है कि जी ज़रा बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आज हमने भी आपके सामने जनाब एक साहब को मदऊ किया है और ख़ास तौर पे जो ये 11/11 नाम की जो सेल चल रही है इसका जो भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है और 50 करोड़ रुपए तक के जो डिस्काउंट्स ऑफर किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है जनाब अम्मार हसन साहब जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं दराज.pk के। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। पहले तो ज़रा बताइएगा क्या इम्पैक्ट है कोविड के बाद से लोगों का ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ? देखिए पाकिस्तान जो एज अ इंटरनेट मार्केट है वो अभी भी ग्रो कर रही है। हमें इस तरह की ये जो कोविड के अंदर जहाँ ऑब्वियसली दूसरी जगहों पे तो इंडस्ट्रीज़ को नेगेटिव में गई हैं, ई कॉमर्स इंडस्ट्री पॉजिटिव में गई। जैसे ही मार्च 21 को लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले तो हमें ये भी मुश्किल आई कि हमें ज़रा गवर्नमेंट हल्के को समझाना पड़ा कि ई कॉमर्स होता क्या। सो वी वर इन टॉक्स विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, उनको बताया कि हाउ की वी कैन इंश्योर इफेक्टिव लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में फिर भी लोग ग्रोसरी स्टोर जा रहे थे, वहाँ पे हॉटस्पॉट बन गए थे। तो हमने कहा भाई घर से बैठ के ऑर्डर हो सकता है। तो हमारे कोई डी मार्ट जो हमारा ग्रोसरी यूनिट है वहाँ पे 9x का ग्रोथ आया। लोग घर से बैठ के प्याज 9 गुना ग्रोथ, 9x मतलब 900%। अच्छा मुझे ये बताइएगा, उमूमी तौर पे जब हम लोग ख़वातीन जब शॉपिंग कर रही होती है, चाहे वो कपड़े हों, फर्नीचर हो, क्योंकि अब तो दराज.pk पे हर चीज़ अवेलेबल है, उनको तो नहीं, मैंने तो इन पर्सन जाके देखना है, मैं जब तक खुद हाथ लगा के नहीं देख लूँगी मुझे तसल्ली नहीं होती। सो इसमें जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो सेल से शॉपिंग कर रहे हैं, उनको डर भी होता है कि ऐसा ना हो कि कोई ख़राब चीज़ हमारे पास आ जाए, उसको इंश्योर आप कैसे करते हैं कि चीज़ ठीक पहुँचे कस्टमर तक? बिल्कुल सही है। देखें इसके दो चीज़ों से हमने इसको इंश्योर करा। एक तो ये कि जब आप ब्रांड कॉन्शियस होती हैं ना, तब आपको ये वाली फीलिंग नहीं होती कि हाथ लगा के चेक करूँ। फिर आप कहेंगे यार इस ब्रांड पे मैं ट्रस्ट करती हूँ, आई विल बाय दिस XYZ ब्रांड। तो वो ब्रांडेड सारे प्रोडक्ट्स नो नथिंग जॉनसन मैं यही कहूँ, आगे यू कंटिन्यू। दराज मॉल हमने एक जगह बना दी जहाँ सारे ब्रांड्स हो गए। दूसरा हम लोगों ने कहा कि अगर आपको 7 दिनों में चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो हम वापस ले लेंगे। तो हम रिटर्न पॉलिसी हमारी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद लोगों को फिर भी थोड़ी दिक्कत होती थी वापस करने के लिए, दराज के शॉप्स आना पड़ता था। तो हमने कहा
ہم آپ کے گھر سے پک کر لیں گے. 750 روپے سے کم کا آئٹم ہے تو آپ کو واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے واپس کر دیں گے if the product is not good. So trust over the period of time develop ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بہت سارے جو ہمارے ARY کے دیکھنے والے ہیں, میں آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پہ ایک بڑا دھانسو قسم کا ایک پروپوزل ان کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اس وقت جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیا ان کے لیے دراز پہ کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ آپ آفر کر سکتے ہیں اس وقت یہاں ہمارے پلیٹ فارم پہ بیٹھے بیٹھے؟ نہیں جی, گریٹ, یہ اچھا ہے. میں تو خیر ڈسکاؤنٹس لے کر ہی آیا تھا اپنے ساتھ. گڈ ہے, گڈ ہے. کوڈ بتائیں, کوڈ بسو جی. جو بھی آپ کے ویورز اس وقت لائیو یہ دیکھ رہے ہیں, دے ہیو ٹو یوز اے کوڈ وچ از ARY News 1111. ARY News 1111 یہ کوڈ ہے. ہاں جی, اگر ابھی آپ یہ لگاتے ہیں اس وقت تو آپ کو 20% تک کا آف ملے گا دراز پہ. بھائی جتنی خواتین انتظار کری تھی نا کہ یہ 11/11 سیل لگے گی تو ہم نے گھر کی خریداری کرنی ہے اور بہت ساری چیزیں گھروں کو سجانا ہے, تو دس از دا ٹائم. ARY News 11/11 لکھیے اور آپ کو جو ہے اسپیشل ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. وہ جتنے بھائی ہمارے جو نیا ٹی وی سوچنا چاہ رہے ہیں اور وہ آگے PSL کے لیے نا, آپ کو پتا ہے وہ ظاہر ہے بڑا ٹی وی پہ ذرا زیادہ دیکھنے کا مزہ آتا ہے. کوئی اسپیکر سسٹم آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی گیمنگ کنسول وغیرہ میری طرح آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں, دس از دا ٹائم. ARY News 11/11. تو یہ تو ہو گیا جناب, ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اس بار آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, اس بار Daraz.pk نے جو ایڈورٹیزمنٹ جو کمال قسم کی کر دی اور لوگوں کو بہت عرصے آپ لوگوں نے شچو پن میں رکھا, ہمیں لگا کہ جی ایک منی ہائز ٹائپ کی ایک اور چیز آنے والی ہے, کوئی سیریز آنے والی ہے, اور اس کے بعد پتا چلا نہیں جی یہ تو 11/11 آنے والی ہے. اس کا ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا اچھا فائدہ ہوا کہ آپ ہر گھر تک پہنچ گئے؟ دیکھیں کسی ہر بھی قسم طرف کا آپ نے آج کل آپ audience جو ہے نا سمجھیں اس کو کہ hit ایک گھنٹے ایک دن کے اندر کوئی 2000 سے زیادہ کمرشل چل رہے ہوتے ہیں. آپ تو میڈیا انڈسٹری سے ہی ہیں, تو آپ کو کچھ الگ کرنا پڑتا ہے لوگوں کی اٹینشن سیک کرنے کے لیے. تو ہم نے بھی یہ کہا کہ 11 سیلیبریٹیز کو لے کے کچھ ایسی سٹوری لائن بنائی جائے جو کہ لوگ پہلے کہیں اور جائیں اور پھر ہم انہیں بتائیں کہ نہیں اصل چیز یہ تھی. اینڈ دس از ون آف دا فرسٹ پاکستانی کیمپین دیٹ واز کورڈ بائی آل اکراس انٹرنیشنل میڈیا آلسو. سو انٹرسٹنگ جی. میں دعا کرتا ہوں کوئی ایسا سال ہے جس میں 13 مہینے ہو, پھر آپ کو 13 سیل بنائے ہو, پھر وہ 11 کے علاوہ جو دوسرے اگر آپ لوگوں کو ضرورت پڑے تو میں اور دونوں حاضر خدمت. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیا یہ صرف 11/11 کے لیے سیل تھی, یا کیونکہ جیسے اگر ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی چیز لینی ہو تو چلو اس کو بکٹ میں ڈال لیتے ہیں, پھر ویٹ کرتے ہیں جیسے سیل آئے گی تو ہم تب اس کو اٹھا لیں گے. سو کیا ہم بھی کچھ ایسا انتظار کریں کہ جو چیز نہیں ابھی لوگ ابھی فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ آگے آنے والے مہینوں میں فائدہ اٹھائیں, کوئی سیل آ جائے, عید پہ سیل آ جائے؟ یہ والی سیل تو 17 نومبر تک چل رہی ہے, سو اٹس اے 7 ڈے لانگ سیل. یہ جیسے ہی ختم ہوگی تو ہماری 12/12 جو ہماری سال کی گرینڈ ایئر اینڈ سیل ہے وہ ہوگی 12 دسمبر سے 18 دسمبر تک. اس کے بعد پھر آپ کو وقفہ ملے گا, لیکن ایک اور سیل آئے گی. جن کی کمیٹیاں دسمبر میں نکلیں گی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. There's something in December also. One last thing before we sign off کہ بہت ساری ڈومیسٹک انڈسٹری اس لاک ڈاؤن میں پروموٹ ہوئی ہے اور آن لائن شاپنگ کی طرف ان لوگوں کو بڑی بڑھوتری ملی ہے. بڑے سارے فوڈ کے بزنسز ہیں, بہت سارے ایسے کلوتھنگ برانڈز ہیں جن لوگوں نے کوشش کی ہے گھر سے. کیسے Daraz.pk ان کو انڈورس کر رہا ہے اور ان کی ہیلپ کر رہا ہے؟ Obviously یہ لوگ برانڈ نہیں ہیں, اسٹیبلش نہیں. ایبسلیوٹلی جی, دراز کی تو بیک بون ہمارے SMEs ہیں. تو 70,000 سیلرز ایبٹ آباد سے پشاوری چپل بیچنے سے لے کے گجرانوالہ میں خاتون جو کہ ویڈو ہیں وہ موبائل کا کاروبار کرتی ہیں, تو پر مہینے 70,000 روپے تک کماتی ہیں. تو یہ ہمارے وہ سیلرز ہیں جن کا ایک تو برانڈڈ گڈز ہیں اور پھر یہ سیلرز ہیں جو برانڈڈ گڈز سیل کرتے ہیں. تو ان کے لیے ہم لوگوں نے, کیونکہ کووڈ کے ٹائم میں دراز کمیشن لیتا ہے کہ ہمارے تھرو جو بھی بیچے گا ہم اب پیسے کیسے کمائیں گے, تو اس طرح ہم پیسے کماتے ہیں. تو ہم نے 2 مہینے اپنے سارے پیسے ان کو 8 کروڑ روپے کی سبسڈی دی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ سیلرز پیسے کما سکیں. اور ابھی بھی ہم سارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اپنے آپ کو صرف آف لائن دکان تک محدود نہ رکھیں, کل کو کچھ بھی اس طرح کا پینڈیمک دوبارہ آ جائے تو آپ کی آن لائن پریزنس ہونا ضروری ہے. ہمارے چلیں ایک چیز ہے کہ ہم پہلے شاپنگ کرتے دراز سے, اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ڈفرینٹ قسم کی گروسری کی چیزیں اس میں آپ نے ایڈ کر دی. باقی جو کھانے پینے کی کیا کوئی ہم ایسے فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ آپ جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں اور پھر اگر ہم نے کچھ آرڈر کرنا ہو تو ہم دراز کے تھرو بھی کر سکیں؟ فوڈ ڈیلیوری کیونکہ ایک الگ بزنس ہے, وہاں پہ الگ بڑے بڑے پلیئرز کام کر رہے ہیں, تو ہمارا اس سیگمنٹ میں جانے کا تو ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن ہم اور ڈفرینٹ سیگمنٹس میں جا چکے ہیں. جیسے اگر آپ کو بل جمع کرانا ہے تو آپ کے الیکٹرک کا بل دراز سے جمع کرا سکتے ہیں, اس پہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے آپ کو. کریڈٹ کارڈ پہ آپ بل نہیں پے
کر سکتے ہیں. آپ کریڈٹ کارڈ پہ دراز پہ پل کریں, 4 مہینے تک قسطوں میں دے سکیں. سو یہ فیسلٹیز ہیں. آپ ڈیوو فیصل موورز بس ٹکٹس بک کرا سکتے ہیں دراز پہ. سو اور ڈفرینٹ سروسز ہم ڈال رہے ہیں دراز میں. اٹس ویری گڈ. اور جی اللہ کرے کہ یہ جو نیٹ ورکس ہیں اس طرح جو ای کامرس ہے اس کو ذرا مزید امپرومنٹ ملے پاکستان میں. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب چیف مارکیٹنگ آف daraz.pk کے. ساتھ میں AMI نیوز 1111 کہ 1111 از دا کوڈ. شاپنگ کیجئے تو آپ کو بڑا زبردست قسم کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم بریک کی طرف چلیں شفیق. جی جناب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کل سرد موسم کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ مسلسل نزلہ, کھانسی اور زکام کی شکایت کر رہے ہیں, اور ہم آؤٹ آف ہیبٹ, کیونکہ ہر گھر میں ایک نہ ایک ڈاکٹر یا حکیم ضرور پایا جاتا ہے اور ہم سیلف میڈیکیشن پہ کافی زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, تو ہم بچے کو خود سے میڈیسن دے دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہی نہیں کہ بچے کی عمر کافی زیادہ ولنریبل ہے, اس کو ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو نمونیا اٹیک کرتا ہے, اور ان کے لیے یہ اٹیک جو ہے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا بھر میں آج 12 نومبر کی مناسبت سے نمونیا سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. تو جناب چونکہ بچے جو ہیں وہ اس بڑے زیادہ پرون ہیں, اس سے بڑے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ موسم جس میں خاص طور پہ کہا جائے نا سرسام بچے گرم سرد ہو جاتے ہیں. دن کے ٹائم ذرا موسم ٹالریبل ہوتا ہے, رات میں زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی ہے, اور شمالی علاقہ جات میں جتنا ہم اوپر جاتے جائیں اتنا زیادہ یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جناب پوری دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے, اور آج کا دن خاص طور پہ اس حوالے سے آگاہی کے لیے ہے, کیونکہ ذرا سا مدیحہ اگر ایک ڈیلے آ جائے, ذرا سا کمپرومائز آ جائے تو ایک چھوٹا سا سٹمبل آ جاتا ہے اور بچے زیادہ سیریس بھی ہو سکتے ہیں. بالکل شفاعت, اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے موجود ہیں, اور ہم ڈاکٹر صاحب سے ضرور جاننا چاہیں گے کیونکہ ان کی خاص نظر ان تمام سے چیزوں پہ, اور یہی ہمیں بہترین طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جو ورلڈ نمونیا ڈے جو منایا جا رہا ہے اسپیشلی 2020, اس کی تھیم کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب 2020 کا تھیم کیا ہے نمونیا ڈے کا, کیونکہ ہر سال سم ہاؤ تھیم کہیں نہ کہیں چینج ہوتا ہے, لیکن آف کورس مطلب اس کی آگاہی کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. ورلڈ نمونیا ڈے کا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی تھیم ضرور ہوتا ہوگا. اس دفعہ کا تھیم یہ انشاءاللہ ہوگا بھی, اور اب تک بن بھی چکا ہے, وہ یہ کہ جلد سے جلد تشخیص ہونا. کیونکہ نمونیا ایسا نہیں ہے کہ نمونیا میں سارے بچوں کی ڈیتھ ہو جانی. بدقسمتی سے پاکستان میں نمبر 1 کلر جو بچوں میں, جیسا آپ نے ابھی کہا کہ انڈر 5 جو بچے انتقال کر جاتے ہیں, ہر چوتھا بچہ جو انتقال کر جاتا ہے وہ نمونیا سے انتقال کر جاتا ہے. یعنی ہر 4 بچہ جو مرتا ہے اس میں سے ایک بچہ نمونیا کا ہوتا ہے. تو 92,000 بچے پاکستان میں صرف نمونیا کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں. یعنی 4 لاکھ بچے جو اینول ڈیتھ ہوتی ہے سالانہ, اس میں سے نمبر 1 کلر جو پاکستان میں ہے وہ نمونیا ہے, انڈر 5. اتنی بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے نمونیا کی نظر ہو جاتے ہیں, اور یہ ایسا کوئی مرض نہیں ہے جو کہ پریونٹیبل نہ ہو, جس کا کیوریبل نہ ہو, بٹ اس کے باوجود کیوں مے بی کہ وہ تشخیص صحیح وقت پہ نہیں ہوتی. جی بالکل. تو تھیم جو ابھی آپ نے پوچھا کہ تھیم اس دفعہ کا کیا ہے, تھیم اس دفعہ کا ہے ارلی ریکگنیشن, یعنی جلد سے جلد تشخیص ہو جانا. لیکن اس میں اچھی خبر یہ ہے پاکستان میں الحمدللہ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو چائلڈ لائف فاؤنڈیشن ایک NGO جو کہ حکومت کے ساتھ مل کے, ان کے اشتراک کے ساتھ اس وقت ہم 10 ایمرجنسی رومز سندھ میں رن کر رہے ہیں, اور وتھ ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر کے ساتھ, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ ٹیلی میڈیسن سیٹلائٹ سینٹر کے ساتھ مل کے اس وقت ہم 20 ہسپتالوں میں گورنمنٹ کے سندھ اور بلوچستان کے موجود ہیں. جلدی تشخیص ہونے کے لیے کیا کیا جائے کہ الحمدللہ گورنمنٹ کے ساتھ جب ہم نے یہ ایمرجنسی رومز بنائے تو اس میں سب سے پہلے نمونیا کے بچوں کو پہچان لینا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. اور کس طرح پہچان لیا جائے, کیونکہ ایمرجنسی میں آپ کو معلوم ہے کہ کراؤڈ ایک ساتھ بہت سارا بھی آ جاتا ہے, اس میں نمونیا کا بچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلی لائن میں کھڑا ہوا ہو. تو اس کے لیے ایک ٹریاج ڈیسک ہوتی ہے, فوری طبی امداد یا فوری طبی معائنہ جسے کہتے ہیں. تو جو نرس ٹرینڈ ہوتی ہے وہ دروازے سے انٹر ہوتے ہی بچے کو یہ پہچان لیا جائے کہ اس کی سانس میں تکلیف آ رہی ہے, اور اس بچے کو فوراً ہی ابتدائی طبی امداد دی جائے. تو ایک تو سب سے پہلا اسٹیپ
ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ یہ کیا کہ ایمرجنسی رومز میں ٹریاج کی ڈیسک موجود ہو تاکہ بچے جلدی تشخیص کر دیے جائیں۔ اس میں دیکھیے علاج تو موجود ہے، اور ہم نے دوسرا اسٹیپ یہ کیا کہ میڈیکل پروٹوکولز سیٹ کیے جائیں جو پوری دنیا میں ہے۔ آخر امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ میں بھی تو نمونیا ہوتا ہے بچوں میں، لیکن وہاں نمبر آف ڈیتھ شاید اتنی زیادہ نہ ہو جتنی کہ پاکستان میں ہے۔ وجہ ہے جلد تشخیص ہو جانا، جلد علاج شروع ہو جانا۔ تو جو ٹریاج ڈیسک جس کا میں نے بتایا، تو اگلا پروٹوکول جو ہم نے اپنے ایمرجنسی رومز میں سیٹ کیا وہ یہ کہ جو بھی بچہ آئے اس کو 4 گھنٹے کے اندر وہ دوا اینٹی بائیوٹک نمونیا کی لگ جائے تشخیص ہونے کے بعد، جس سے بچے کا سروائیول ریٹ بڑھنے کا بہت چانس ہوتا ہے۔ بڑا یعنی مسئلہ ہے، اور complications میں چاہوں گا کہ نہ جو ہو۔ والدین اس وقت دیکھ رہے ہیں، بچے کف کرتے رہتے ہیں، عموماً آتا رہتا ہے کہ بچے مہینے میں 2-4 دن ایسے ضرور آتے ہیں کہ بچے معمولی کف کرتے ہیں، لیکن نمونیا میں سچویشن ایک دم خراب ہوتی ہے اور والدین بعض اوقات جج نہیں کر پاتے۔ ایسے کیا علامات ہیں جس کے بعد والدین کو فوراً الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب بچہ، میں ایسے بچہ یہ 2 سال سے 10 سال تک کے بچے، کہ یہ بچہ جو اب اس وقت خراب ہونے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان میں اگر صرف بات کریں تو 15 ملین ایپیسوڈز یعنی 1.5 کروڑ ایپیسوڈز بچوں میں کھانسی نزلہ زکام کی ہوتی ہے، لیکن ہر کھانسی نزلہ زکام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اس کھانسی نزلہ اور زکام میں یا بخار کے ساتھ ہونے میں والدین کو جو چیز جس میں نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ سانس کا تیز چلنا یا پسلیوں میں گڑھے پڑ جانا، یہ بہت آسان ہے، جو کہ جس کے لیے بہت کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو ہماری آنکھیں جو گڑھا پڑتا بنا تو ویزیبل ہے، یہ پڑ جانا، بخار کا 3 دن کے بعد بھی رہ جانا، کھانسی کا 3 دن تک بھی ٹھیک نہ ہونا، تو برائے مہربانی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو، چاہے آپ کا کوئی پرائمری فزیشین موجود ہو، اس سے رابطہ ضرور کریں، اور گھر پہ اپنی ہوم ریمیڈیز کو بہت عرصے تک نہ یوز کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہوم ریمیڈیز کو، ہوم ریمیڈیز کی طرف نہ جایا جائے جناب، اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے چیسٹ میں گڑھے پڑ رہے ہیں، اس کو بریدنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ پیٹ زیادہ باہر نکال رہا ہے یا اس کی جو پسلیاں ہیں وہ سانس کے حساب سے کھل نہیں رہی، فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ٹوٹکے بند کریں۔ گھر کے ٹوٹکے بالکل بھی آپ نے نہیں اپنانے، آپ کی بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیا ہے کہ نمونیا کی کیا کیا علامات ہیں اور کیسے آپ کو جلدی سے رسپونڈ کرنا ہے۔ چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں، اور جناب گلگت بلتستان میں الیکشن کا میدان سجنے کو ہے، محض 3 روز رہ گئے ہیں اور اس کے بعد جناب سنڈے کو ہونے جا رہی ہے، یعنی اتوار کو ہونے جا رہی ہے وہاں پہ ووٹنگ۔ فی الحال جو ہے میدان گرم ہے لیکن موسم سرد ہے۔ بالکل جی، موسم سرد ہے اور بیسکلی میدان گرم اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ وہاں پہ جو اس قسم سیاسی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، وہ سیاسی سٹیٹمنٹ ایسی ہے کہ کل میں کاشف باسی صاحب کا شو بھی دیکھ رہی تھی اور یہ سب سے سوال کیا جا رہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے پالیٹکس ضرور کریں، بٹ ایسی گفتگو نہ کی جائے جو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے بھی نہ دیکھ سکے، تو اس گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور شفاعت، یہ جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں، یہ ہماری طرح سے لیڈرز ہیں، ہم نے ان کو ووٹ کیا، ہم ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو جب یہ جلسے جلوسوں میں چاہے یہ فرط جذبات میں آ کے کوئی زبان استعمال کر جاتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی ہمارے نمائندے ہیں، کیونکہ وہ زبان وہ استعمال نہیں کرتے جو ہم روزمرہ ایگزیکٹلی جناب، اور میرے خیال میں 2010 کے بعد سے ایک بڑی تبدیلی یہی ہے نا کہ بچے اور یوتھ جو ہے اس نے انٹرسٹ لینا شروع کیا ہے پالیٹکس میں، اور اس وجہ سے ملک میں بڑا پیراڈائم شفٹ بھی آیا ہے۔ لیکن اگر زبان ایسی استعمال ہوگی تو ظاہر ہے اب وقت آ گیا کہ لوگ اپنے بچوں کو سیاسی چینل جیسی سامنے آئے گا، کوئی سیاسی خبریں سامنے آئیں گی وہ ہٹا دیں گے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے بات کریں۔ BRT کے حوالے سے جناب خبریں کوئی زیادہ اگین اچھی نہیں آ رہی، وہ بھی بات کریں گے۔ قسم شفاعت، میں نے تو اتنے قسم سے سہانے سپنے سجا لیے تھے، میں پشاور جاؤں گی، زو کارڈ خریدوں گی جو کہ 100 روپے کا آ رہا تھا، اب وہ زو کارڈ مہنگا ہو گیا ہے، 150 کا بھی نہیں ہوا، 200 کا بھی نہیں ہوا، سیدھا جا کے 250 کا پہ ہو گیا۔ تو جناب ان سب حوالوں سے ان سب معاملات پہ بات کریں گے، مگر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوریز پر۔ تو جناب گلگت بلتستان میں الیکشن قریب آتے ہی جو ہے سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے،
پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی جنگ جاری ہے اور ہر کوئی جیت کے دعوے کر رہا ہے، لیکن گیلپ سروے کے مطابق مقبولیت کا پلڑا وزیر اعظم عمران خان کا بھاری ہے۔ اور گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کے ساتھ ساتھ اہم ملاقاتیں بھی اس وقت جاری ہیں۔ بلاول نے مریم نواز کی درخواست پر ان سے کل ملاقات بھی کی، جس میں مریم کا کہنا تھا کہ ان کی ملاقات کافی اچھی رہی۔ کیا ملاقات کیسی رہی؟ بہت اچھی رہی ماشاءاللہ۔ اچھا، مل کے حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ نہیں، اب تو رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کیا کریں گے۔ کپتان کے کھلاڑی بھی گلگت بلتستان میں دبنگ سیاسی اننگ کھیل رہے ہیں اور مراد سعید کے ساتھ ساتھ اب زلفی بخاری بھی کل میدان میں نظر آئے۔ ڈالی نہیں ہو رہی، آپ کے کرتوت بتا رہے کہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 15 سے پہلے انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ بلاول آتے اور یہاں میاں میاں کر رہا ہے، یہ منافق وہ ہے جو سب سے پہلے صوبہ بننے کے خلاف تھا۔ گیلپ کا اور پلس سروس میں پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، یہ آپ کی کندھوں پہ سیاست نہیں کر سکے گا، وہی حال کرے گا جو اس نے سندھ میں کیا ہے۔ لڑکانہ کا کیا حال ہے؟ پچھلے 30 سالوں میں میں نے لڑکانہ کی ایک ہی تصویر دیکھی ہے، وہ مزار کی۔ روڈوں کی دکھائے، ہسپتالوں کی دکھائے۔ سیاسی دعوے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن گیلپ پاکستان اور پولس کنسلٹنٹس نے عوامی رائے کے مطابق تحریک انصاف کو گلگت بلتستان کی سب سے پسندیدہ جماعت قرار دیا ہے۔ 42% افراد نے وزیر اعظم عمران خان کو اپنا قائد بتایا ہے اور سروے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دوسرے اور مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر ہے۔ یہ وہ نتائج ہیں جو کہ گیلپ کے اور پولس کنسلٹنٹس کے ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو سیاسی اکھاڑا سجنے کو ہے، ویسے تو ابھی بھی سیاسی اکھاڑا ہی بنا ہوا ہے، وہاں ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اپنی انتخابی کیمپینز ہیں وہ چلا رہے ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیوز میں شفاعت کافی کانٹینٹ بھی مل رہا ہوتا ہے روز ڈسکس کرنے کو، لیکن یہ پتہ تو شفاعت 15 کو ہی چلے گا نا کہ کون کامیاب ہوگا۔ جی جناب، یہ 15 کو ہی پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوگا، اور یہ جو سرویز آئے ہیں یہ کس حد تک درست ہیں اور عوامی حمایت کس حد تک موجودہ حکمران پارٹی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں جاتی ہے، کیونکہ پولز کے مطابق تو سرویز کے مطابق تو بڑی اچھی لیڈ ہے، بڑی مطلب 23% سے 41%، تقریباً 18% کی لیڈ حاصل ہے اس وقت تحریک انصاف کو دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں، لیکن جب بیلٹ باکس کھلیں گے اس وقت اصل اندازہ ہوگا کہ کون ووٹ لے کر جاتا ہے۔ بظاہر چونکہ بلاول بھٹو بڑے عرصے سے کیمپین کر رہے ہیں، تقریباً ان کو اب 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، وہ اس وقت موجود ہیں گلگت بلتستان میں۔ مریم نواز صاحبہ بھی تقریباً 2 ہفتے سے موجود ہیں، تو ان ساری صورتحال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے لے کر چلتی ہے اس معاملے کو۔ تو جناب سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے تو جناب فیصل بھائی ویلکم ٹو آور شو، یہ بتائیے گا کہ یہ جو گیلپ سروے آیا ہے اور پلس کنسلٹنٹ نے بھی جو عوامی رائے کے حوالے سے بات کی ہے، اس میں پی ٹی آئی بڑی مقبول جماعت ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سروس جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہے؟ جی السلام علیکم شہاد، السلام علیکم مدیحہ، صبح بخیر آپ کو۔ اور دیکھیے سروے بھی دیکھ لیں آپ، اور سروے کے علاوہ ویسے بھی آن گراؤنڈ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جی بی میں واقعی میں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے آرام سے الیکشن جیت جائے گی۔ وہ پارٹیاں ابھی پورا زور لگا رہی ہیں، لیکن ان دونوں نے یہاں پہ گورنمنٹ پہلے کی ہوئی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور لوگوں کے اندر یہ سینس ہے۔ پلس کا سروے بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، ہمیں گیلپ کا سروے بھی یہ بتاتا ہے، اور اگر ہم موسٹ پاپولر لیڈر ان گلگت بلتستان دیکھیں تو وہ بھی ہے، اور فیکٹر عمران خان ہی ہے یہاں پر۔ سروے اگر آپ دیکھیں اور ویسے بھی آپ 2018 کا جنرل الیکشن بھی دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو تھا، جو آئیڈیالوجی جو تھی وہ عمران خان کی تھی، تو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے، کینڈیڈیٹ کو نہیں دیا، اور یہی چیز نے مار دیا دوسری پارٹیز کو، کیونکہ وہاں پر ادھر لیڈرشپ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، دونوں طرف کرپٹ لیڈرشپ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا فیکٹر عمران خان ہے، جو سرویز سے بھی نکل کے آئے ہیں اور ویسے بھی جنرل الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا۔
تو بلے پہ ووٹ ڈلنا ہے عمران خان کی وجہ سے، کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے جی بی میں لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے آرام سے حکومت بنائے گی. اچھا یہ تو فیصلہ آپ نے بول دیا کہ پی ٹی آئی جو جیسے گیلپ سروے اور جو پولس کنسلٹنٹس کے بھی جو سامنے سرویز آ رہے ہیں ان کی بھی کچھ ایسے ریزلٹس لگ رہے ہیں، لیکن ہم اسپیسیفکلی دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن آنے سے پہلے ایک تو کیمپینز بڑی زور و شور پہ جاری ہیں، اور کل جو اسپیسیفکلی مریم نواز کی اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ ہلکی ایسی بات بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ریزلٹس کچھ ڈفرینٹ آتے ہیں تو کہیں دونوں مل کے حکومت نہ بنا لیں، تو کیا ایسے تھریٹس حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں فیل ہو رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بچپن سے ایسا ہے دونوں کا. دونوں وہ کہتے ہیں نا ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، بازیگر کھلا. ایک طرف پی ڈی ایم پہ اکٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے کے خلاف جلسے بھی کر رہے ہیں، تیسری طرف ادھر ہی جی بی میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو چھلانگے مار رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہے کدھر جانا، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کسی چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ کسی چیز پہ الگ ہو سکتے ہیں. تو ان کا کیا کہنا، ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. مطلب یہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس کرپشن سے بچ جائیں جو انہوں نے کی ہوئی ہے. لیکن پرابلم جی بی میں کیا ہے؟ جی بی میں یہ ہے کہ دونوں کیونکہ ماضی میں حکومتیں کر چکی ہیں، جی بی کے لوگ انہیں مسترد کریں گے، کوئی کارکردگی نہیں ہے، زیرو. جس طرح ادھر انہوں نے 30 سال باری باری اقتدار میں آئے اور زیرو، اسی لیے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. یہی حال انہوں نے جی بی میں بھی کیا، تو ریجیکٹ کر دیں گے. ہمیں ان سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، یہ اکٹھے ہوں الگ ہوں. بائی دا وے جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ان کا اکٹھا ہونا ہی ان کو اور ہم کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ ایک طرف کرپٹ مفاد پرست ٹولہ ایک طرف ہے اور عمران خان دوسری طرف اپنی عوام کے ساتھ ایک طرف ہے. ان کا اکٹھا ہونا ہماری ریس سیلیبریشن ہوتی ہے. صحیح. اچھا چلیں، عمران خان صاحب پہ تو اعتماد نظر آ رہا ہے سروس کے مطابق، لیکن الیکشن کیمپین اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب آپ نے جو وہاں کے اکا دکا لوگوں سے ہماری جان پہچان ہوئی ہے، انہوں کہتے ہیں یار وہاں یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب فیصل جاوید خان آئیں گے، اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ ذرا کیمپیننگ کریں گے. یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب آئے ہیں، مراد سعید صاحب آئے ہیں، کل زلفی بخاری صاحب بھی اترے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیڈران گلگت بلتستان کے عوام میں پاپولر ہیں اور لوگ ان کی تقاریر سے، ان کی کیمپیننگ سے خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کافی پذیرائی تو مل رہی ہے ان کو اور ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں تک باقی میرے بارے میں آپ نے پوچھا تو طبیعت بھائی کچھ 15 دن سے بہت ہی ناساز تھی، تو دل تو بہت کرتا ہے جانے کا اور امید یہ کہ 1-2 دن میں اگر ٹھیک ہوتا ہوں تو جاؤں، لیکن اب 1-2 دن کی ہی الیکشن کیمپین رہ گئی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ وہاں گئی ہوئی ہے ریلیونٹ بھی ہیں اور وہاں پہ پذیرائی بھی ان کو کافی مل رہی ہے. اور ان دی اینڈ آف دی ڈے میں آپ کو پھر بتا دوں، کوئی بھی جائے گا تو امبیسڈر ہی عمران خان کا جائے گا نا. وہ اصل میں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے نکلے اور عمران خان کو انہوں نے ووٹ دینا ہے. تو وہ میٹر نہیں کرتا کہ کون جاتا ہے کہ کون نہیں. لیکن معذرت ضرور چاہیں گے جی بی والوں سے کہ بہت سے ساتھی وہاں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے، لیکن بھائی صاحب پچھلے 15-20 دن سے طبیعت بہت ہی خراب تھی. صحیح. اچھا ویسے فیصل آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو جلد از جلد شفائے کلیہ عطا فرمائے اور جلدی ٹھیک بھی ہو جائیں. اور لیکن جیسے فیصل ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے نا، کیونکہ جو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو ہسٹری ہے وہ تھوڑی بہت ڈفرینٹ ہے. جیسے اب آپ بات بھی کر رہے تھے کہ جی کرپشن ہے اس لیے ہمیں ڈفرینشیٹ کر دیتے ان پارٹی سے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ اب تمام تر پارٹیز کو ایک ہی جگہ لا کے کھڑے کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جلسے جلوسوں میں جو زبان استعمال ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ زبان استعمال ہونی چاہیے اور آپ انڈورس کریں گے یا کنڈیم کریں گے چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ایسی زبان استعمال ہو؟ بلو دا بیلٹ تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط ہے. ہم نے بہت سے جلسے کیے ہیں، بہت زیادہ. دیکھیے بلو دا بیلٹ پی ٹی آئی نہیں جاتی ہے، نون لیگ جاتی ہے. تو وہ جو گنڈا پور صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی، فیصل اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پذیرائی کی ہے، گانڈا پور نے ایک پذیرائی کی ہے، تعریف کی ہے کسی کی، کوئی غلط جملہ استعمال نہیں کیا ہے، اس کا سینس کوئی کچھ بھی نکال سکتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے جو بلاول بھٹو کے بارے میں جنہوں نے سٹیٹمنٹ استعمال کی وہ بھی پذیرائی ہے؟ دیٹ وازنٹ بلو دا بیلٹ؟ وہ کون سی تھی مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، میں نے وہ سنا نہیں. I'm sorry. فیصل ایک چیز میرے خیال میں ٹھیک ہے بلو دا بیلٹ جانے والی بات ہے وہ الگ ہے، لیکن ایک ٹرم ہے غدار جو کہ بار بار استعمال ہو رہی ہے. گو کہ وہ پارٹی جس کے لیڈران جو ہیں وہ قومی سلامتی کی میٹنگ سے بیٹھتے ہیں، جب گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی تو وہ پارٹی کے لیڈران موجود تھے. اسی پارٹی کے لیڈران کو غدار کہنا آپ کو لگتا نہیں ہے تھوڑا سا نامناسب ہے آج کل کی صورتحال میں؟ میرا خیال ہے کہ غداری جو ہے نا ہم اس کو صرف ایک چیز پہ رکھتے ہیں. غداری تو یہ بھی ہے شفاعت اور مدیہ.
کہ آپ اپنے غریب عوام کا پیسہ جب چوری کرتے ہیں ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں, آپ اصل میں ملک سے غداری کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, یہ غداری ہے اور اس کو غداری کہیں گے. اس کو غداری نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کتنی غلط بات ہے کہ ان لوگوں کے بیرون ملک بڑے بڑے فیصل ہیں, پراپرٹیز غداری کی ٹرم آپ تو نہیں ڈیفائن کریں گے نا, یہ تو جو قانون کی کتاب ہے, جو آئین کی کتاب ہے وہ ڈیفائن کرے گی. آپ کو لگتا نہیں کہ یہ فی الحال ذرا تھوڑا سا جو ہے نا رینج کو اپنے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں دیکھیں نا, جس میں کرپشن کی ملک میں منی لانڈرنگ کی, یہاں سے پیسے غریب عوام کے باہر ٹرانسفر کیے, اس نے ملک کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا, غداری کی ہے, بے وفائی کی ہے. باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں کون ہوتا ہوں غداری کی ڈیفینیشن کرنے والا. چلیں جی, ہم امید کرتے ہیں کہ جو نتائج آئیں 15 تاریخ کو وہ پاپولر ووٹ کے حساب سے ہوں اور کوئی جو دھاندلی کے الزامات ابھی لگائے جا رہے ہیں کوئی اس کے بعد ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. بہت بہت شکریہ جی. فیصل جاوید کے ساتھ موجود تھے. گیٹ ویل سون فیصل, ہاں جلدی ٹھیک ہو جائیں. گیٹ ویل سون. آگے بڑھیں جی. بالکل جی, آگے بڑھتے ہیں اور ایک اہم ترین خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ احتساب عدالت نے میونسپل کارپوریشن سکھر میں جعلی بھرتیوں کے ریفرنس میں 2 افسران کو قید اور جرمانے کی سزا سنا دی ہے. اور عدالت نے سابق ٹی ایم او توفیل سومرو کو 10 سال قید اور 1.5 کروڑ جرمانہ اور سابق ٹی ایم او وقار سومرو کو 8 سال قید اور 1 کروڑ جرمانے کی سزا سنائی ہے. توفیل سومرو پر 276 اور وقار سومرو پر 72 جعلی بھرتیوں کا کیس تھا. یہ بھرتیاں 2009 سے 2012 کے درمیان کی گئی. اور اب بات کرتے ہیں جناب پشاور کی. پشاور میں جناب بی آر ٹی بنائی گئی اور وہ بی آر ٹی جس کا 6 مہینے کا وعدہ تھا 2.5 سال بعد فائنلی وہ کمپلیٹ ہو گئی. لیکن جناب بی آر ٹی کے چلتے کے ساتھ ہی وہ کارڈ جو اس کا 100 روپے کا تھا, اب وہ کارڈ جو زو کارڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ 250 روپے. یعنی کہ شفاعت میرے تو سپنے سارے ٹوٹ گئے. اور جو زو کا کارڈ جس سے شفاعت میں بات بھی کر رہے تھے کہ بجائے کہ وہ 100 سے وہ 150 ہوتا یا 200 ہوتا, کیونکہ جس سے پہلے بھی جو پلاننگ تھی اس میں بھی کہیں سننے میں نہیں آیا تھا کہ جی انیشلی اس کی پرائس کم رکھی جائے گی پھر پرائس بڑھا دی جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ 250 روپے اس کارڈ کی پرائس کر دی گئی. اور جو شہری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے تو ہمیں سہولت دینے کا وعدہ کیا تھا اور اب یہ سہولت بھی مہنگی کر دی تو ہم اس کو اویل کیسے کر سکیں گے. تو ترجمان کے مطابق بی آر ٹی سروس کے آغاز پر 4,50,000 سے زائد سفری کارڈ بھی جو تھے وہ مفت تقسیم کیے گئے تھے. لیکن کارڈ کی قیمت 100 روپے رکھی گئی تھی جو کہ بیلنس کی صورت میں صارفین کو فراہم کیا جا رہا. تو اب جناب اسی حوالے سے عمیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بی آر ٹی کے ایک بار پھر ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ عمیر, بار بار ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں بی آر ٹی کے حوالے سے, لیکن لوگوں کا بڑا کنسرن ہے جی, یہ کارڈ بڑا مہنگا ہو گیا, کیا کہیے گا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ اور آئی ایم آلویز ویلکم جی. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کارڈ کی قیمت میں بھی بالکل چینجز نہیں کی گئی ہیں, نہ ہی کرائے کی قیمت میں کوئی رد و بدل ہے, کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل غیر مصدقہ اطلاعات ہیں اور افواہیں ہیں بلیو. اور جو زو کارڈ ہے, جو نان فری زو کارڈ ہے, وہ ڈے 1 سے اس کی پرائس سیم ہے, دیٹس 150 روپیز, 150 روپے ہیں. فری جو زو کارڈ تھے وہ تقریباً 4 لاکھ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس کا ایک اسپیسیفک کوٹا تھا, ٹائم لائن تھی جو کہ پوری ہو گئی, جو ایکسپائر ہو گئی. اس کے بعد صرف اب نان فری زو کارڈ اویلیبل ہیں جس کی پرنسپل پرائس 150 ہے. اس کے اوپر جو کسٹمر ہے, صارف ہے, جو سفر کرنے والے لوگ ہیں, وہ جتنا مرضی ٹاپ اپ کرا سکتے ہیں, وہ ان کی ثوابدید ہے. مین ویل جو سنگل جرنی ٹکٹ ہے وہ 50 روپے کی ہے. تو یہ جو 150 روپے کا کارڈ ہے اس کے اندر بیلنس موجود ہے؟ نہیں جی بالکل, میں نے پہلے بتاؤں کہ بالکل بیلنس موجود نہیں ہوگا. پرنسپل پرائس 150 ڈے 1 سے ہے, اگست سے جب سے ہم نے زو کارڈ کی تقسیم شروع کی ہے. یعنی کہ جو ایک بار بس زو کارڈ آپ کو خریدنا ہے تو جیسے ہم باہر بھی جب ٹریول کرتے ہیں تو ہم بس ایک کارڈ خریدنا ہوتا ہے, تو کارڈ کی پرائس از 150, لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو جتنا ٹاپ اپ کرانا ہے وہ تو ہم پہ انحصار کرتا ہے, لیکن وہ 150 ہے تو وہ آپ نے دوبارہ خریدنا بھی نہیں آپ کو, انلیس انٹل گم نہ جائے. اچھا, تو منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کے لیے؟ منیمم بیلنس 50 روپیز ہے جی. یعنی 200 روپے کے کارڈ پہ آپ کو 50 روپے کا بیلنس ملتا ہے, is that right؟ نہیں, 150 کے کارڈ پہ کوئی بیلنس نہیں ہے. اس کے اوپر آپ جتنا مرضی ٹاپ اپ کرا لیں. 150 کا کارڈ اگر میں نے لیا, آپ نے لیا, اس کے اوپر آپ 50 روپے ڈلانا چاہتے ہیں, 100 سمجھانا چاہ رہا ہوں عوام کی سہولت کے لیے کہ جب وہ 200 روپے کا کارڈ خریدتے ہیں اس کے اندر 50 روپے کا بیلنس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو لوگوں کو, آپ کو لگتا ہے کہ لوگ مطمئن ہوں گے اس کے لیے, اور وہ کارڈ جو ہے وہ لوگ اس حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں وہ درست ہے؟ جی بالکل لوگ مطمئن ہیں. ڈیلی مطلب سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں. اف یو کین کم ڈاؤن اینڈ سی ایکچولی کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, کتنے لوگ دعائیں دے رہے ہیں اس پروجیکٹ کو, اس پروجیکٹ کے بنانے والوں کو. تو آپ خود دیکھیں, سیلف ایکسپلینیٹری پروجیکٹ ہے اور اس پہ میں خود ڈیلی سفر کرتا ہوں. اور
اچھا یہ بتائیے تو عمیر کہ اس کرائے کی مد میں کتنی سبسڈی دے رہے ہیں اور یہ سبسڈی دینے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ میں آپ کو بتاؤں سبسڈی کو کیلکولیٹ کرنا اٹس کوائٹ ارلیئر ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ ہمارے کچھ پارک اینڈ رائڈ پلازاز ہیں جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے، پھر کاسٹ اور ریونیو فلکچویٹس آن ڈیلی بیسس، تو اس کو ابھی انالائز کرنا، انالیسس کرنا کوائٹ ڈیفیکلٹ اینڈ پری ایمپٹ ہوگا، اور اس کو کچھ مہینے چلنے کے بعد ہمیشہ آپ اس کی کیلکولیشن نکال سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے جو اپنے بجٹ ہم ان کو یوز کر رہے ہیں، اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ مین وائل جیسے کچھ میچور ہو جاتا ہے سسٹم 3 to 6 months مور، ابھی 2 ہفتے ہوئے آپریشن ریزیوم ہوئے ہوئے، تو اس کے بعد اس چیز کو مطلب ہم شیئر کر سکتے ہیں پراپرلی۔ عمیر اب ذرا بتائیے گا کہ وہ لوگ جو بی آر ٹی میں سفر کرنا چاہتے ہیں یا ابھی تک سروس کو اویل نہیں کر سکے یا ابھی تک پشاور میں وہ گئے نہیں ہیں، ان کی سہولت کے لیے بتائیے گا کون سے آرز ہیں جن میں یہ سروس جو ہے وہ ٹوٹلی پیکڈ ہوتی ہے اور کون سے آرز ایسے ہیں جن میں یہ سروس جو ہے ذرا سہولت کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، کسی بھی ملک میں جو پبلک ٹرانزٹ میس ٹرانزٹ سسٹم ہوتے ہیں اس میں پیک آرز ہوتے ہیں، رش آرز ہوتے ہیں، اوور آل بھی پیک آر رش آرز ہوتے ہیں۔ ایک تو صبح کا جو ہے وہ رش آرز ہوتے ہیں جو اسکول کالج یونیورسٹیز آفسز میں لوگ جا رہے ہیں، پھر مین وائل جو شام کو ہے جب لوگ وہاں سے آفس سے فری ہوتے ہیں 5-6 بجے تب بھی لوگ واپس آ رہے ہیں، تو دے آر دے پیک آرز آئی بلیو۔ اور مین وائل جو دوپہر کا ٹائم ہے سو یہ فلکچویٹ بھی کرتا ہے، لیکن پرائمریلی صبح کا اور شام کا جو ہے وہ پیک آرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جس میں لوگ سب سے زیادہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اپنی ڈیسٹینیشنز پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ویکینڈز میں ذرا یہ زیادہ ریلیکسڈ ہے، مطلب ویکینڈس پہ آف کورس، لیکن ریلیکس سے مراد یہ نہیں کہ بالکل بھی نہیں ہوتے تو ہیں، لیکن آف کورس جن کی چھٹیاں ہوتی ہیں سیٹرڈے کو جن کا آف ہے وہ تو آف کورس ٹریول نہیں کریں گے، جن کا آفس آن ہوگا وہ ٹریول کریں گے، جن کی یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، کلاسز ہیں، کالجز ہیں، تو وہ تو ٹریول کریں گے۔ اچھا عمیر چلے کیونکہ آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے بھی سوال پوچھنا چاہیں گے، جو ٹریفک اتنے مسئلے مسائل چل رہے تھے، جن لوگوں کی دکانیں وہاں پر موجود ہیں تو ان کے ساتھ کچھ جو پرابلمس تھی وہ تھوڑے بہت حل ہوئے؟ جی بالکل، ٹریفک کا آپ دیکھ لیں کہ لوڈ کم ہو گیا ہے، جیسے ہی ریڈرشپ میں اضافہ ہوا، سروس ریزیوم ہوئی، لوگ اس پہ آئے، تو آف کورس جو لوگ گاڑیاں ٹیکسیاں یوز کر رہے تھے، ایون جو پرانی پرائیویٹ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے تھے، they have left it and they have started using the BRT۔ the BRT پہ لوگ آٹومیٹکلی وہاں پہ پارک وہیکلز کا بھی تو بہت مسئلہ ہے نا؟ جو پارک وہیکلز کا مسئلہ ہے وہ آئی تھنک وہ میرے خیال سے جو ٹریفک پولیس والے ہیں یا سی ٹی او ہیں یا ان کے جو ریپرزینٹیو ہیں they would be in a better position to respond onto this، کیونکہ پارکنگ کے جو ہے مسائل وہ تو پوری پاکستان میں ہے کہ کسی نے غلط پارک کر دیا ہے، کسی نے غلط جگہ پہ کھڑی کر دی ہے گاڑی، اوور آل ٹریفک کا لوڈ کم ہوا ہے، یہ آپ بے شک ان سے بھی پوچھ لیں۔ بہت بہت شکریہ جی۔ عمیر خان ترجمان بی آر ٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا کہنا ہے جی کارڈ کی قیمت 150 ہی ہے، پہلے بھی 150 تھی، اس سے پہلے مفت کارڈ تقسیم کیے گئے تھے، تو اب وہ جو 150 کا کارڈ تو آپ خریدیں گے، اس کے بعد آپ بیلنس اس میں جتنا مرضی چاہے ڈلوا لیں، وہ آپ کی ثوابدید پہ ہے، تو یہ ہے ٹوٹل سسٹم۔ بالکل جی، آپ چاہے روز کی بنیاد پہ 100 روپے کا بیلنس ڈلوائیں یا 50 روپے کا بیلنس ڈلوائیں، وہ جو کارڈ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، بس اس کو آپ نے گھمانا نہیں ہے، ورنہ پھر 150 روپے کی آپ کو پھر ڈینٹ پڑ جائے گی۔ چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں، اور اب ذرا نظر ڈالتے ہیں جناب بھارت میں مسلمانوں کو ڈرانا دھمکانا، ان کی جائیداد ہتھیا لینا، یہ مودی سرکار کا وتیرہ ہے۔ اور گزشتہ دنوں تو ریاست آندھرا پردیش کے ایک مسلمان خاندان کو پولیس ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے پہ اس نے مبینہ طور پر اپنے خاندان کے جو سربراہ جن کا نام شیخ عبدالسلام تھا، اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ٹرین کے آگے آ کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے حقوق کے لیے سرگرم جو تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ عبدالسلام کا خاندان آندھرا پردیش میں ظلم و بربریت کی بھیڑ چڑھنے والا پہلا اور آخری کنبہ نہیں ہے۔ اس خاندان پر چوری کا الزام لگایا گیا، یہ قصوروار بھی نہیں تھے، انہوں نے معافی مانگی، لیکن اس قدر زندگی ان پر تنگ کر دی گئی کہ سب موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو گئے، اور اپنی بے گناہی کا یہ ثبوت بھی پیش کرتے چلے گئے۔ لیکن سامنے دیکھا بھی کہ جو عبدالسلام کی جو آخری ویڈیو بھی ہے وہ بھی سامنے آئی، اور وہ کافی تھی شفاعت کہ وہ بھارت کا جو خوفناک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ سکے۔ مسلمانوں کی ہرزہ سرائی کا، مسلمانوں کی کے خلاف ٹارگیٹڈ ہراسمنٹ کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بھارت میں جب سے مودی کی حکومت آئی ہے، یہ دوسرا ٹرم ہے، مسلسل کسی نہ کسی علاقے میں، کبھی دہلی میں، کبھی ممبئی میں، کبھی آندھرا پردیش میں، کبھی اتر پردیش میں، کبھی لکھنؤ میں، کبھی بریلی میں، یہ فسادات ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی رکن پارلیمنٹ تحریک انصاف کے رہنما جناب رمیش کمار ونکھوانی صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ رمیش بھائی ہمیں وقت دینے کے لیے۔
پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی صحت ابھی اچھی ہوگی. آپ ریسنٹلی ریکور کر رہے ہیں کورونا سے. اب تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ٹارگیٹڈ ہراسمنٹ کے واقعات ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو ابھی لکھوں گا اس کے اوپر کہ بھارت کبھی ایسا نہ تھا. بھارت ایک سیکولر کنٹری تھا. وہاں پہ میں بہت جاتا ہوں, 6 مہینے میرا چکر بھی لگتا ہے. وہاں پہ ہندو مسلم کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی ایشو بھی ہے. مگر اس وقت جو ایک انسیکیورٹی جو فیل کی گئی ہے, میں تو کشمیر سے بھی زیادہ جو سمجھتا ہوں وہ سٹیزن ایکٹ بل کو سمجھتا ہوں. سٹیزن ایکٹ بل کے ساتھ یہ ہوا کہ ہندو اور مسلمان کے علاوہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کو ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ ان کے علاوہ جو بھی کمیونٹی آئے گی اس کو ہم ویلکم کریں گے. یہ ایک انسیکیورٹی فیل گئی. ایک اسٹیٹ کی طرف سے ایک میسیج دیا گیا کہ ہم یہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ اور ساری کمیونٹیز کو ہم ویلکم کریں گے. اس کی وجہ سے ہر ملک کے اندر, انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ایسے ملک ہیں جہاں پہ سوشو ایکونومک بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. جو لوگ بیلو پاورٹی لائن رہتے ہیں اس کے اندر مائنارٹیز کا جو ہے وہ تھوڑا سا پرسنٹیج ہر ملک کے اندر زیادہ ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو کرائم میں انوالو ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے, وہ چاہے 5% ہو چاہے 10% ہو, اس کو اسٹیٹ کی جب ایسی پالیسی ہوتی ہے تو وہ اس کو ایک ہتھی ملتی ہے کہ اس قسم کی وارداتوں میں وہ انوالو ہو جائے. اب دیکھیں نا, ہمارے پاس تھرپارکر کے اندر 50% پاپولیشن ہندو کمیونٹی کی ہے. وہاں پہ بھی بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, مگر اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر انوالو نہیں ہوتا. ہاں, اسٹیٹ کی یہ ضرور ناکامی ہے کہ جو لوگ بیلو پاورٹی لائن رہتے ہیں جن بھی ملک میں ہو, اس کو اس کی دیکھ بھال ان کے بچوں کی, ان کے پیٹ کی رکھنی چاہیے. اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے, جیسے کینیڈا میں ہے, جیسے امریکہ میں ہے, جیسے لنڈن میں ہے. مگر یہ انڈیا پاکستان میں سسٹم نہیں ہے. بالکل, مگر کم سے کم یہاں پہ یہ اسٹیٹ نہیں ہے, رسپانسبلٹی لینی چاہیے. لیکن جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے نا, یہ نفرت ان کی صرف مسلمانوں سے نہیں ہے, یہ نفرت ان کی پاکستان سے بھی ہے کہ چاہے پاکستان سے کوئی ہندو برادری کا طبقہ کوئی اگر چلا بھی جاتا ہے ہندوستان, تو وہاں پر ان کے لیے بھی زمین اتنی زیادہ تنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ بھی موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں, یا تو ان کو مار دیتے ہیں یا تو وہ وطن واپس آ جاتے ہیں. یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو؟ دیکھیں, آپ کے ہی پروگرام میں 1 مہینہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ 11 لوگوں کو جس طریقے سے مرڈر کیا گیا. ایک تو پاکستان ڈیشنگ وہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. پاکستان ڈیشنگ ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. الیکشن کے اندر ہمارے پاس جتنی الیکشن ہوئی, اس الیکشنوں کے اندر ہم نے یہ کہا ہم پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے. مگر وہاں پہ جب بھی الیکشن ہوتی ہے تو بی جے پی کی طرف سے ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے اور پاکستان کو ہم سبق سکھائیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ فیٹف کے اندر بھی جس طریقے سے پاکستان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, یہ چیزیں اب ہمیں ختم کرنی چاہیے. اور یہ چیزیں نہیں ہوگی. دیکھو, آج اگر اس بندے کے ساتھ اگر ظلم ہوا, اس کے اوپر چوری کا الزام لگا, آج انٹرنیشنل میڈیا اگر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو جو بھارت ایک سیکولر کنٹری تھا اس کا اتنا امیج جو ہے کتنا خراب ہو رہا ہے. یہ لیڈروں کو سوچنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی غلطی جو پرنسپل سے ہٹ کے ہے, جو ہمارے اخلاق سے ہٹ کے بات کی جاتی ہے, جو ہمارے مذہب اور دھرم سے ہٹ کے بات کی جاتی ہے, وہ چیزیں ہمارے لیے ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کے حوالے سے جب تک ملک نہیں سوچیں گے وہاں پہ برکت نہیں جائے گی. آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے حوالے سے ایک خدا کی بھی جو نا وہ پھر ایک نوست چھا جاتی ہے, خدا کی بھی بلیسنگ ختم ہو جاتی ہے. یہ ہماری بھگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اچھے کام کرو, آپ کا گھر, آپ کا پریوار, آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ واقعات ہو رہے ہیں بھارت میں اور مسلمانوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا مسلمانوں کے لیے وہاں مزید حالات سخت ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات چل نہیں سکتے ہیں. آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے دیکھا, بہت زیادہ وہاں پہ لوگ تھے, وائٹ تھے, مگر آپ نے دیکھا کہ ادھر وائٹ کی میجارٹی بھی تھی, مگر پھر بھی وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اسی اپنی اس ہیٹ پالیسی کی وجہ سے وہ ہار گیا, جس کی امید نہیں تھی کہ بھائی اس کی جو پالیسیز تھی جو امریکہ کو اکانومیکلی مضبوط کرا تھا, پھر بھی ہار گیا. سیم کنڈیشن نریندر مودی کی ہے. نریندر مودی نے انڈیا کو اکانومیکلی مضبوط کیا, کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سے ضرور ایشوز آئے ہیں, مگر یہ جو ایک جو نفرتیں بڑھی ہیں, اس نفرت کو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, سوشل طبقہ ہے, وہ ان چیزوں کو نہیں کر رہا, اور نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. اس کا جو انت ہے نا وہ جلدی آئے گا. اتنی
जल्द इतना जो है ना तेज बहुत बहुत शुक्रिया जी। रमेश कुमार वंखवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि मोदी सियासत कर रहा है, ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है और ये नफरत की सियासत का अंजाम बड़ा बुरा होता है। आगे बढ़ते हैं जी और अब जरा रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान में एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया मदिया, और वो वाकया ये है कि मुल्तान यूनिवर्सिटी के तलबा ने, बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने, माजरत चाहूँगा, कि उन्होंने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स में टेम्परिंग की ताकि वो इम्तिहानों से बच सके। बिल्कुल शफात, और जब जांच पड़ताल की गई तो सच खुलकर सामने आ गया। इंतज़ामिया ने कोरोना फैलने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब स्टूडेंट्स ने किया ये कि स्टूडेंट्स ने टेम्परिंग की अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ कि इम्तिहान नहीं देना चाह रहे थे, और उन्होंने एक पूरी पैनिक फैलाया, एक बड़ा प्री प्लान खौफ फैलाया यूनिवर्सिटी में कि जी यहाँ पे तो स्टूडेंट्स को कोरोना होने लग गया, जो कि गलत था। और यूनिवर्सिटी में 12 केसेस जो थे शफात, वो भी रिपोर्ट होते। एग्जैक्टली वहाँ पर क्या सीन हुआ था ये जानेंगे। हमारे साथ हमारे मुल्तान के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं, यहाँ से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासिर। यासिर, ये एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई थी, कौन कौन से स्टूडेंट्स विंग्स में शरीक थे और क्या क्या एक्शन लिया गया इनके खिलाफ? वालेकुम सलाम मदिया, थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, मामला अपनी नौइयत का बिल्कुल इनफरादी हैसियत रखता है कि जालसाजी का जो मौशरती तौर पे सबसे बड़ा एलिमेंट है वो अब तलबा के अंदर भी बदरजा उत्तम पाया जा रहा है। मामला ये था कि 7 नवंबर को डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने होम डिपार्टमेंट पंजाब को एक लेटर लिखा जिसमें ये बात लिखी गई कि बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी में तसलसल के साथ कोरोना की जो है शरह बढ़ रही है, लिहाजा उसको स्मार्ट लॉकडाउन की जद में लाकर उसको बंद कर दिया जाए, उसका तालीमी सिलसिला जो है रोक दिया जाए। खासा पैनिक था, ज़ाहिर बात है कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान इसको ऑन कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया इस बात पे बड़ी परेशान थी कि यकदम एक ऐसी लहर आई है कि 3 डिपार्टमेंट, ख़ास तौर पर साइकोलॉजी, सियासियात और इंग्लिश डिपार्टमेंट, जिनके अब एग्ज़ाम एनुअल शुरू होने को हैं, कि उन्होंने यकदम जो है ये बात करना शुरू कर दी है। तो उस पर कोरोना कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से। तो उन्होंने मुतल्लिका लैब से रब्ता किया, लैब्स ने इस बात को जस्टिफाई नहीं किया। लैब ने कहा कि ये रिपोर्ट्स हमारी नहीं हैं, इनमें टेम्परिंग की गई है। नाम फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज के मदीहा लिखा हुआ है, लेकिन वो रिपोर्ट उसके ऊपर टेम्पर करके मदीहा की जगह यासिर लिख दिया गया कि भी यासिर कोविड खुदा न खासा पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके के मामलात की बुनियाद के ऊपर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को तशवीश हुई। तो उन्होंने अब ये मामला जो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया, और साथ ही यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ये फैसला किया कि ये जो जालसाजी की मुर्तकिब और बोगस रिपोर्ट्स फराहम करने वाले तालिब इल्म हैं, इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। और इसका मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि तलबा और तालिबात ये चाहते थे कि उनका जो फिज़िकल जो एग्जामिनेशन है वो ना लिया जाए, यानी कि वो एग्जामिनेशन हाल में नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पेपर हों, और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए उनको ज़रा एज मिलता है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वो नकल शक्ल ज़रा अच्छी मार लेते हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अब इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। अब सवाल ये कि कार्रवाई होगी क्या? कार्रवाई के 4 पैरामीटर्स जो RO BZU ने हमें कल बताए थे कि इनके खिलाफ 4 नौयत के एक्शन लिए जा सकते हैं, जिनमें इनका 1 साल का जो तालीमी सिलसिला है उसको बैन किया जा सकता है, इनके सेशन को जो है फ्रीज़ किया जा सकता है, साथ ही रेस्टिगेशन का भी अमल है कि इनको एक्सपेल भी किया जा सकता है, और इसी नौयत की एक और प्लेंटी भी है कि इनको जुर्माना भी किया जा सकता है। सही सही, बहुत शुक्रिया जी यासिर शेख साहब हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरद वाक़या है कि रिपोर्ट्स में टेम्परिंग करती है, बड़ा सियासी नौयत का वाक़या लगता है, लेकिन चले हम उसके ऊपर बात नहीं करते। बहरहाल जनाब, एक अहम खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, जहां यूनुस खान को कौमी क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है। यूनुस खान 2022 T20 वर्ल्ड कप तक बैटिंग कोच रहेंगे। अरशद खान पाकिस्तान वुमेन टीम के बॉलिंग कोच तैनात हो गए हैं, जबकि यूनुस खान न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज आने वाली है उसमें बतौर बैटिंग कोच अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देंगे। तो जनाब, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे हैं ना, परेशान क्यों हो रहे हैं? ब्रेक के बाद आते हैं। ब्यूटीफुल एंड आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आपका जो सॉन्ग है ये हार्ट बाय हार्ट याद है। आई डोंट इवन रिमेंबर मैंने कितनी बार सुना है, इसलिए दरमियान में मैंने कूदियां मारी। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूं उसके लिए। लेकिन मुझे मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। वैसे बहुत अजीब लगता है आपको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कि जिस तरह से आपने पूरे फलसफे को, जो है ना इसलिए चले नंबर ले गए, उस फलसफे को आपने जितना खूबसूरती से यहाँ डिफाइन किया, इट्स अमेजिंग जॉब डन। असरार भाई, आपकी, मैं जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आप गाते हुए कैफियत में होते हैं, आप गाते हुए एलिवेटेड होते हैं, नज़र आ रहा होता है। जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं वो ये बात ज़्यादा वसूख से कह सकते हैं, लेकिन जो इलाकाई
बोलियों में, जुबानों में, जिस तरह से आप गए हैं और जो आपने रजिस्टर वहाँ पे किया, मैं चाहूँगा वो कुछ उससे होना सुनने चाहिए। के, लेकिन एक इस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे, ये गाना ऐसे इसमें बता रहा है आशिक कि मैं बर्बाद हो गया, लेकिन वो ऐसा सॉन्ग है कि आप यू जस्ट कांट स्टॉप स्माइलिंग, जो सुन रहा है वो भी मुस्कुराएगा, जो गा रहा है वो भी मुस्कुरा, सही भी कॉम्प्लीमेंट है। नहीं, बर्बाद हो जाओगे तो अब बस ठीक है, एंजॉय करो, हैप्पी हैप्पी एंजॉय करो, गुड। अच्छा, ये वैसे गाना वाकई सेल्फी स्टिक पे बना था क्योंकि या फिर कैमरे की Exactly. सेटिंग ऐसी थी? हम लोग कॉन्सर्ट था इस्लामाबाद में और जा रहे थे, और मेरे साथ जो बॉयज़ थे म्यूजिशियन, वो भी समझ रहे थे कि ये बस कुछ शुगर लगा रहा है। सो एक GoPro मैंने लिया और सेल्फी स्टिक पे उसकी 2-4 टेक्स ले ली, उसमें से जो दी बेस्ट टेक लगी वो वंडरफुल। उसमें बेसिक आइडिया ये था कि जो आप आइडिया मैटर कर रहा होता है, अगर ज़रूरी नहीं है कि बहुत हैवी बजट हो या कुछ ऐसा हो, बस सॉन्ग अच्छा होना चाहिए, वीडियो मैटर नहीं करती। सज्जाद अली साहब का जो फलसफा है वो यहाँ पे दोबारा दुरुस्त बात है, ऐसे ही है, दुरुस्त साबित। ऐसे ही है।